अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अपने नावल जुनून तेरा इश्क के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जुनून तेरे इश्क का किस्त है 23 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। शावेज़ शाह को ऑफिस से आते आते लेट हो गया था। शाइम के ढेरों फ़ोन करने पर वो ऑफिस से निकला था। पार्टी शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। शावेज़ ने शाविला में कदम रखते ही सीधा अपने कमरे का रुख किया। शावर लेकर उसने ब्लैक जीन्स के साथ सेल्फ वाइट लाइनिंग में शर्ट सेब तन की थी। खुद पर ढेर सारा बॉडी स्प्रे और परफ्यूम छिड़कते हुए उसने अपने बालों को हल्का सा जेल से सेट किया। ब्लैक कोट पहने वो बिल्कुल तैयार था। सुर्ख और सफ़ेद कॉम्प्लेक्शन पर वाइट एंड ब्लैक कम्बिनेशन बहुत सूट कर रहा था। छोड़े मजबूत बदन पर ये ड्रेसिंग बहुत ही शानदार लग रही थी, जिसमें उसका कसरती बदन मज़ीद नुमाया होते उसे खूबसूरत बना रहा था। शावेज़ शाह तैयार होकर बाहर लॉन में आया तो सबसे पहले वो वाइबा खातून की तरफ बढ़ा था। उनसे मिलते वो अब्बास शाह और साइमा से मिला और उन्हें वेडिंग एनिवर्सरी विश की। शावेज़ शाह बाकी के मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ। पार्टी में बिजनेस से रिलेटेड पर्सन भी इनवाइटेड थे। ये ग्रैंड पार्टी थी तो मेहमानों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। शावेज़ कुछ मेहमानों से मिल ही रहा था कि शावेज़ की नज़र मुशाइम की तरफ पड़ी, जो फ़िश टेल गोल्डन स्लीवलेस चमकती हुई मैक्सी में मलबूस थी, जिसकी बैग काफ़ी डीप थी। वो अपने कंधों से नीचे आते तराशीदा बालों को अपने हाथ से झटकती अपनी दोस्तों के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। मुशाइम को इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर शावेज़ के दिमाग की तनाबें हिल गई थी। पार्टी में कमोबेश सभी ऐसे लिबास में मलबूस थे। साइमा ने जिस तरह की साड़ी पहन रखी थी वो ज़्यादा देर उनके सामने टिक ना सका था। साइमा जिस तरह की मर्ज़ी ड्रेसिंग करे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर मुशाइम उसकी बहन थी, उसे लेकर वो काफ़ी कंसर्न था। मगर अफसोस इसी बात का था, जो कंसर्न वो मुशाइम को लेकर महसूस करता था, वो एक कंसर्न साइमा को भी मुशाइम को लेकर होना चाहिए था। शावेज़ ज़्यादातर बाहर रहा था, लेकिन वो जब से पाकिस्तान आया था मुशाइम की ड्रेसिंग, उसके अंदाज़ों अतवार में वो बहुत तब्दीलियाँ महसूस कर रहा था। मुशाइम सिर्फ अभी 23 साल की थी। शावेज़ ने महसूस किया था मुशाइम की फ्रेंड्स उससे ज़ायद उम्र की हैं। उनकी ड्रेसिंग तो कानों को हाथ लगाने वाली थी। उनकी नज़रें चील की तरह इधर उधर भटक रही थी, जैसे वो अपने शिकार को तलाश कर रही हूँ। शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पार्टी थी तो काफ़ी तगड़ी पार्टियाँ इधर मौजूद थी। मुशाइम की फ्रेंड्स इन्हीं तगड़ी असामियों को तलाश कर रही थी, जिनके ढेर सारे मेकअप में छुपे हुस्न और उनकी बनावटों के असीर होकर उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड या फिर निस्फ बेहतर बना ले। शावेज़ शाह ने सख्त नज़रों से मुशाइम को घूरा था। वो इसे यहाँ कुछ कहकर तमाशा नहीं लगाना चाहता था। अगर वो इसे ज़रा कुछ कह देता तो वो फ़ौरन रोना शुरू कर देती। इतने सारे लोगों में ख्वाह तमाशा बन जाता। शावेज़ लब भींचता अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा। हाय शावेज़, कैसे हैं आप? हाला जहांगीर खुशबुओं में बसी निखरी सी शावेज़ के करीब आकर उसके गले लगी। शावेज़ शाह बेजारी से उससे दूर हुआ। हालांकि तमाम बातों में यही एक बात शावेज़ शाह को बुरी लगती थी, जब वो उससे बेतकल्लुफ़ होती। वो रिश्तों में हद रखना जानता था। हाला उसकी पसंद ज़रूर थी, मगर उसकी महरम ना थी। हाला वाइट कलर की लॉन्ग स्टाइलिश सी मैक्सी में मलबूस थी, जिसकी बैक डोरियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें उसकी बेदाग पुश्त बहुत हसीन लग रही थी। अपने सिर की बाल अपनी पुश्त पर डाले हुए थे। जब हाला अपने बालों को झटकती या फिर हर थोड़ी देर बाद अपने बालों को बैक से आगे करती तो उसकी पुश्त वाज़ह होकर देखने वालों को मबहूत कर देती। नफासे से किए गए मेकअप में हाला जहांगीर काफ़ी हसीन लग रही थी। उसकी लिबास की चॉइस से
اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ ایونٹ کے حساب سے لباس پہننا چاہتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ شاویز پوری طرح حالہ جہانگیر کی طرف متوجہ ہوا۔ شاویز نے بہت گہری نظروں سے حالہ جہانگیر کے حسین چہرے پر اپنی نظریں جمائے حالہ کے حسن میں خود کو الجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پسند صرف حالہ جہانگیر جیسی ہی لڑکی ہونی چاہیے، اس کی ہم ایج اور اس کی پرسنالٹی سے مطابقت رکھنے والی لڑکی جو اسے زندگی کے ہر فیصلے میں سپورٹ کر سکے، اس کی قدم با قدم چل۔ میں حیا جیسی کم عمر میچور لڑکی نہیں جسے بولنے تک کی تمیز نہ ہو، وہ کبھی اس کی چوائس نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اس کے لیے انفیچویشن ہے، وہ صرف اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، اس کا بے دریغ اور کم سن حسن اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور یہ اٹریکشن شاید اس کے اور حیا کے بیچ رشتے کی بھی بدولت ہے۔ شاویز جہاں حالہ کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے صرف حیا کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ جب سے حیا نے اس سے ڈائیورس مانگی تھی، وہ کانٹریکٹ پیپر بنوایا تھا۔ شاویز شاہ جیسے مغرور انسان کو اپنی مردانہ آنا پر کاری وار محسوس ہوا تھا۔ وہ حیا کو طلاق دینے کا خیال اپنے دل و دماغ سے کب سے نکال چکا تھا۔ اس نے اسے اپنانے کا تو نہیں سوچا تھا، مگر وہ اسے کبھی چھوڑے گا یہ سوچ بھی اس کے دماغ میں کہیں نہیں تھی۔ مگر حیا کے الفاظ اور کنٹریکٹ پیپر شاویز شاہ کے اندر ایک اشتعال سا برپا کر گئے تھے۔ اس کے طلاق مانگنے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ کہیں نہیں تھا وہ اسے کبھی چھوڑے گا۔ بلکہ وہ تہیا کر چکے تھا وہ حیا کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انہیں حیا نے طلاق مانگ کر خود کو اب شاویز شاہ کی ضد بنا لیا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہ تھا، اس کا دل اسی سے بغاوت پر آمادہ ہے۔ اس کا دل حیا کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا، اس پر اپنی دستبرداری ختم کرنے کو تیار نہ تھا۔ حیا شاویز کی محبت ہے، وہ یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا۔ شاویز عباس شاہ کو کسی سے محبت ہو جائے، کوئی اپنے آپ سے بڑھ کر عزیز ہو جائے، یہ ناممکنات میں سے تھا، اور شاویز شاہ ناممکنات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ پچھلے 2 دن سے حیا کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا، اور ان 2 دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا حیا اس کے لیے واقعی میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا دل اسے دیکھنے کے باوجود اس کے قابو میں رہا تھا۔ شاویز نہیں جانتا تھا موجوں میں طغیانی ہمیشہ کسی طوفان کے بعد ہی آتی ہے۔ وہ اس کی محبت نہیں، وہ اس کا جنون تھی، اور یہ بہت جلد شاویز کو پتہ چلنے والا تھا۔ پھر شاویز کی انا کہیں بہت پیچھے رہ جانے والی تھی۔ حیدر کو آئسن خاتون کے ساتھ پارٹی میں آتا دیکھ کر جازم شاہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ آج اس نے سائمہ اور عباس شاہ کی ویڈنگ کے لیے کچھ خاص، بہت خاص سوچ رکھا تھا، اور اس ویڈنگ اینیورسری کو اسپیشل بنانے کے لیے اسے حیزل کی خدمات کی ضرورت تھی، اور آج حیزل کی قابلیت کا بھی اسے پتہ چل جاتا وہ کتنے پانی میں ہے۔ وہ اس وقت بلو کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی، بلو چوڑی دار پجامے کے ساتھ بلو سلک کی لانگ فراک پہن رکھی تھی، جس کے گلے پر ملٹی کلر کی امبرائڈری ہوئی تھی، جس پر نیٹ کا دوپٹہ تھا جس میں بلو پلس لگے ہوئے تھے۔ اسے اچھی طرح شانوں پر پھیلا کر شولڈر سے پنس کے ذریعے اٹیچ کیا ہوا تھا۔ بالوں میں لوز کل ڈال رکھے تھے، آنکھوں پر بلو اسموکی میک اپ کیے، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، وہ اپنے خوشربا وجود سے مقابل کو گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جازم شاہ کے قدم بے اختیاری میں حیزر کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے قدموں کی بے اختیاری اپنے بنائے ہوئے منصوبے سے مشروط کر کے آتا۔ وہ جازم کو ایک نظر دیکھتے اسے مکمل طور پر
اگنور کیے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیزل کے اگنور کرنے پر جازم شاہ کو آگ لگی تھی۔ دل میں طوفان سا اٹھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بازو سے دبوچ کر خود کے مقابل کرتے ہوئے بہت قریب سے اس کے نکوش دیکھے گیا۔ وہ نیلے لباس میں کوئی اپسرا لگ رہی تھی، نیلے سمندر سے نکلی ہوئی، نیلی آنکھوں والی جل پری۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش میں کچھ پل کھو سا گیا تھا۔ سچ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہیزل غصے سے پھنکاری تھی۔ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے خود پر بے حسی اور سنجیدگی کی چادر اوڑھ گیا تھا۔ براؤن آنکھوں میں اب صرف شعلے سے تھے۔ اس کی ہیزل سے نفرت کی وجہ اس کا صرف محمد یلماز اور آئسن سے تعلق ہونا نہ تھا، جازم شاہ کی نفرت کی وجہ ہیزل کا معصوم چہرہ بھی تھا۔ اس معصومیت سے تو اسے بچپن سے ہی نفرت ہو گئی تھی، شدید نفرت۔ جب اس نے اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے، وہ کسی سے فون پر مخاطب تھی کہ اس نے اپنی معصومیت اور حسن کی اداؤں سے عباس شاہ کو پھنسایا ہے۔ اس کی ماں کے الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ وہ اپنے الفاظ پر کتنی ہی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ وہ تب کافی چھوٹا تھا، مگر اسے اپنی ماں کے الفاظ بالکل اچھے نہیں لگے تھے۔ اس کے بعد اسے اپنی ماں کے چہرے کی ہر بات جھوٹی لگتی، یہاں تک کہ اس کی محبت بھی جو اس پر نچھاور کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ اسی معصومیت سے وہ چڑھنے لگا تھا۔ اسکول کالجز میں وہ معصوم دکھنے والی لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا ہیزل جو دکھتی ہے وہ ہے نہیں، وہ ترکی جیسے ایڈوانس ملک سے آئی ہے، کیسے وہ اتنی معصوم ہو سکتی ہے؟ یہ معصومیت ایک ڈھونگ ہے۔ ہیزل کے چہرے کے پیچھے کئی پرتیں ہیں اور بہت جلد ہیزل کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اتنی دیر میں اس کا سب کچھ ہیزل کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ ایٹیٹیوڈ اس لیے دکھا رہی ہو کہ تمہیں لگ رہا ہے تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ نظریں دوڑاؤ پوری پارٹی بھی، کوئی بھی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ آج تم نے پھر ثابت کر دیا تمہیں ڈریسنگ کی اتنی سی بھی سینس نہیں ہے۔ جازم ہیزل کے بازو پر اپنی گرفت چھوڑتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولا۔ پوری پارٹی میں کوئی میرے جیسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں کسی جیسی نہیں ہوں۔ آج تم نے آپ کی پسند بہت اعلیٰ ہے، لیکن مجھے آپ کی پسند پر افسوس ہو رہا ہے جو بالکل آپ کی سوچ کی طرح ہے۔ ہیزل جازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ہیزل نے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا لڑکھڑائے بات کی تھی۔ مقابل اسے کاٹ بھی ڈالتا وہ نہ کرتی، مگر مقابل نے کل اس کے کردار پر بات کی تھی۔ یہی ایک بات ہیزل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گڈ، آئی لائک یور کانفیڈنس۔ تم کتنے پانی میں ہو، تمہارے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ جازم پراسرار سا مسکرایا۔ پارٹی میں آئی لڑکیوں جیسی تم اس لیے نہیں ہو کیونکہ تمہارے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس شو آف کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ واقعی میں تم انہیں کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ جازم اس پر گہرا طنز کرتے ہوئے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ جازم کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ہیزل کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ ہیزل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وائبہ خاتون کی طرف بڑھی تھی۔ پارٹی شروع ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر تک کیک بھی کٹ ہو جانا تھا۔ آئسن اور ہیزل کے آنے کے بعد شاویز کا دھیان
نہ چاہتے ہوئے حیا کی طرف چلا گیا تھا۔ حیا اس کے ساتھ ہی آفس سے نکلی تھی۔ شاویز کی گاڑی حیا کے پیچھے ہی تھی۔ وہ اور حیا ایک ساتھ ہی شاہ ولا میں داخل ہوئے تھے۔ وائبہ خاتون کی نظریں مسلسل انٹرس پر جمے دیکھ کر شاویز کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے اسے امپورٹنس دی جائے یا پھر اس کے بارے میں سوچا بھی جائے، شاویز جھنجھلاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ شاویز اپنے چند دوستوں اور بزنس حریف کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا کہ اسے حیا آتے دکھائی دی۔ وائٹ فل سلیو سمپل سے گاؤن میں ملبوس تھی، جس کی کمر پر بہت چوڑی بلیک کلر میں بیلٹ لگا رکھی تھی۔ بالوں کو پیچھے سے ربن میں قید کیا ہوا تھا۔ چہرے پر لوز کرلز میں لٹیں لہرا رہی تھی۔ جو بال ربن میں قید کمر پر لہرا رہے تھے ان میں بھی لوز کرلز ڈال رکھے تھے۔ ہونٹوں پر ڈیپ میرون لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ شاویز کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی اور نظریں اس دشمن جاں پر ٹک کر پلٹنے سے انکاری تھی۔ شاویز اپنی آئی برو مسلتے ہوئے خود کی کیفیت پر قابو پانے لگا اور اسے مکمل طور پر اگنور کیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ تھوڑی ہی دیر تک خود پر بے نیازی کا خول چڑھا سکا تھا۔ اب شاویز کی تمام حساسیت پوری طرح حیا کی طرف متوجہ تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے کاٹدار نظروں سے حیا کو ہی گھور رہا تھا، جو علی کے ساتھ ہی ٹیبل کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ شاویز لب بھینچے سے علی کی کسی بات پر کہکا لگاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاویز نے اپنے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن رب کی تھی، مگر حیا اس کا اسٹیمنا ختم کرنے کے در پہ تھی، کیونکہ اب وہ علی کی کسی بات پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی تھی۔ حیا کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا دیکھ کر شاویز کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ سرد سے حیا کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ شاویز کو غصے میں دیکھ کر علی بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ شاویز نے اتنی سختی سے حیا کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیا ہوا تھا کہ حیا درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے شاویز، حیا چیخی تھی۔ آواز نیچی حیا، پارٹی میں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز غراتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ شاویز مجھے درد ہو رہا ہے اور پارٹی میں تماشا میں نہیں آپ کر رہے ہیں، حیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شاویز کو غصے میں دیکھ کر حیا نے اپنی اونچی آواز اور تلملاہٹ پر قابو پایا تھا۔ شاویز نے قہر بھری نظریں اس کے سراپے پہ ڈالی تھی۔ ڈریس سینے سے کافی فٹنگ میں تھا، کمر پر بیلٹ کی وجہ سے جسمانی خد و خال بہت دلکش لگ رہے تھے۔ شاید بیلٹ لگائی ہی اپنے نشیب و فراز کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ یہ خیال آتے ہی شاویز کی آنکھوں میں مزید شعلے لپکے تھے۔ اسے اتنا غصہ مشاہم کی ڈریسنگ پر نہیں آیا تھا جتنا اسے حیا کی ڈریسنگ پر آ رہا تھا۔ حیا کو دیکھتی ہی اس کے دل و دماغ سے ایک ہی بات جڑنے لگتی کہ وہ اس کی ہے، اسے دیکھنے کا حق صرف اس کے پاس ہے۔ نکاح کے رشتے نے اس کے اندر ملکیت کا احساس جگایا تھا جو بہت انوکھا تھا۔ شاویز نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں کو ربن سے آزاد کیا تھا۔ بال کھل کر کمر پر بکھرتے ہوئے اس کے پچھلے ڈیپ گلے کو کور کر چکے تھے۔ علی کے سامنے شاویز نے جیسے اسے اپنے قریب کیا تھا، حیا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ پارٹی میں اور بھی لوگوں کی نظریں ان پر تھی۔ حالہ جہانگیر آنکھوں میں چنگاریے لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وائبہ خاتون ان سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی مگر مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے اس کی کمر سے تھام کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے اپنے قریب کرتے اس کی بیک پر بڑی بے باکی سے اپنے گرم ہاتھوں کا لمس چھوڑا تھا۔
جاوید نے حیا کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا، اسے کمر سے تھام کر خود کے قریب کر رکھا تھا اور سرخ نظروں سے علی کو گھورا تھا۔ نظروں میں واضح تنبیہ تھی کہ حیا اس کی ہے اور وہ حیا سے دور رہے۔ علی شاویز کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے حیا پر ترہم آمیز نظریں ڈالتے سر کھجاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ علی کے سامنے تو آپ کو لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ حیا شاویز کی بے باک حرکت پر سرخ چہرہ لیے بولی۔ وہ ابھی تک حیا کو کمر سے سختی سے تھامے اپنے پہلو میں لیے کھڑا تھا۔ حیا اس کا ہاتھ مسلسل اپنے پہلو سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوششوں پر اسے گھورتا ہوا اس کی نازک کمر کی سائڈ پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اسے خود کے قریب کر گیا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ تمہاری حسین پشت پر اپنا ہاتھ ہی تو پھیرا ہے، اور یہ تم اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ اتنی شرم کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ کیا کیا ہے؟ تمہاری حسین پشت پر ہاتھ پھینک کر اسے خراج ہی تو دیا ہے۔ کو تو اپنے لبوں کا خراج پیش کر دوں۔ شاویز نے بے باکی سے کہا تو حیا کا رنگ مزید سرخ پڑا تھا۔ شاویز، آپ اب اپنی لیمٹس کراس کر رہے ہیں۔ حیا اپنے پہلو سے شاویز کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے غرائی تھی۔ لیمٹس میں کراس کر رہا ہوں یا تم کراس کر رہی ہو؟ ویسے تو تم ہر وقت اپنے جھاڑ جھنکار کھولے رکھتی ہو، آج انہیں باندھ کر آئی ہو تاکہ اپنی برہنہ پشت دکھا کر سب کی نظروں کو راحت پہنچا سکو۔ تو اگر تھوڑی راحت تمہارے مجازی خدا کو پہنچ جائے تو کیا حرج ہے؟ تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارے شوہر کو راحت بھی مل جائے گی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیا کی لالیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اتنا چیپ آپ ہی سوچ سکتے ہیں، تلملاتے ہوئے کہا۔ اتنا چیپ ایکٹ تم ہی کر سکتی ہو، غراتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی طریقہ ہے ہنسنے کا، یوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر؟ لگتا ہی نہیں ہے تم شاولہ خاندان سے ہو۔ ہیزل کے ہی دیکھ لو کتنی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، جب سے آئی ہے دادی جان کے پاس ہی موجود ہے۔ اور تم ہو کہ یہاں علی کے ساتھ کہکے لگا رہی ہو۔ حیا نے مزید حیا کے پہلو پر اپنے مضبوط ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تو حیا نے سسکی لی تھی۔ اللہ اللہ، آپ ہیزل سے ہی نکاح کر لیتے۔ میں نے کہا بھی تھا انّے سے آپ کا نکاح ہیزل سے کروا دے، کم از کم میری جان تو چھوٹ جاتی۔ حیا روحان سی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو حیا، چھوٹی بہنوں کی طرح ہے ہیزل میرے لیے۔ شاویز کا رنگ سرخ پڑا تھا حیا کی بات پر۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے ہنسنے پر یا پھر میرا علی کے ساتھ ہنسنے پر۔ کبھی آپ کو علی سے پرابلم ہوتی ہے، کبھی سر ارحم سے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ صرف اور صرف مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، مجھ سے نکاح کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ارحم رانا کے نام پر شاویز کی بھویں تنی تھی۔ دفتر حیا کا فون رنگ ہوا جو ٹیبل پر پڑا تھا، جس پر سر ارحم کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ارحم کا نام حیا کے فون پر جگمگاتا دیکھ کر شاویز کی گردن کی رگیں واضح ہوئی تھیں۔ شاویز نے گھور کر حیا کو دیکھا۔ یہ تمہیں اس ٹائم کیوں فون کر رہا ہے؟ شاویز نے اپنی سرخ آنکھیں حیا پر گاڑیں۔ مجھے کیا پتا وہ کیوں فون کر رہے ہیں؟ حیا نے دانت کچکچائے تھے۔ شاویز نے حیا کو چھوڑتے ہوئے لپک کر فون اٹھایا۔ شاویز، یہ کیا حرکت ہے؟ فون دے مجھے۔ حیا نے اپنی فون کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا جو شاویز سرد سے پیچھے کر گیا۔ خاموش، آواز نہ آئے تمہاری۔ شاویز نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے تنبیہ کی تھی۔
شاویز نے کال ریسیو کی تو ارحم کی بے تاب آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ ارحم کی بے تاب آواز سن کر شاویز نے بری طرح اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ میں 2 دن سے آفس نہیں آ رہا تو سوچا تمہیں فون کر کے پوچھ لوں کہ تمہیں میری کسی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں۔ ارحم رانا نے اسپیکر پر حیا کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے وضاحت دی۔ حیا کو اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ آفس میں موجود ہوں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ حیا کو تمہاری یا پھر کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، شاویز نے سرد آواز میں کہتے ہوئے فون کا یہ تمہیں آگے پیچھے بھی کال کرتا ہے؟ شاویز نے سرد نظروں سے حیا کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ حیا نے بنا کوئی جواب دیے شاویز سے اپنا موبائل لیا۔ یعنی کہ کرتا ہے؟ شاویز نے حیا کو سرد نظروں سے گھورتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ حیا اپنا موبائل پکڑے وہاں سے جانے لگی تو شاویز نے اسے کلائی سے پکڑے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ دادی جان سے ملو جا کر اور اپنے بدن سے اس بیلٹ کو آزاد کرو، شاویز نے حیا کو حکمیہ لہجے میں کہا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات مانوں گی؟ حیا استہزائیہ لہجے میں ہنسی تھی۔ جی بالکل، مجھے یقین تھا تم میری بات نہیں مانو گی کیونکہ تم ایک اول درجے کی ڈھیٹ لڑکی ہو۔ شاویز اسے کلائی سے پکڑے آگے کی طرف بڑھا۔ شاویز کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے حیا چیخی تھی۔ شاویز اسے لان کے ایک طرف لایا جہاں کوئی نہیں تھا۔ شاویز اسے درخت کے تنے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی کمر کو بیلٹ سے آزاد کرتے ہوئے بیلٹ کو پاس ہی بنے فاؤنٹین میں پھینک دیا۔ اس سے پہلے حیا اس کی حرکت پہ چیختی ہوئے اسے خود کے قریب کرتا شوخی سے بے باک شرارت بھی کر گیا تھا۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور دادی جان سے ملو۔ شاویز اس کی آنکھوں کی سطح پر ابری نمی پر اپنی نظریں جمائے بولا۔ شاویز کی بے باک حرکت پر نہ صرف اس کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا تھا بلکہ آنکھوں کی سطح پر پانی بھی تیزی سے اکٹھا ہوا تھا۔ اسے شاویز کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ جاؤں گی اس ہولیے میں پارٹی میں واپس۔ آپ نے میرا برانڈڈ ڈریس اور برانڈڈ بیلٹ کا کیا حشر کر دیا ہے؟ میں اتنے لوز ڈریس میں سب کے سامنے نہیں جاؤں گی، حیا نے ضدی لہجے میں انکار کیا تھا۔ تم لڑکیوں کو ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ عورت کا اصل حسن خود کو چھپانے میں ہے تو کبھی بھی یوں خود کو عارضہ نہ کرو۔ پتہ نہیں کیا ملتا ہے تم لڑکیوں کو یوں اپنی نمائش کرنے میں، شاویز نے اس کے بدن پر نظریں جمائے کہا۔ بیلٹ کے آزاد ہوتے ہی حیا کا ڈریس کمر اور سینے سے کافی لوز ہو چکا تھا۔ آپ کے اس لیکچر کی ضرورت آپ کی پسند آپ کی گرل فرینڈ حالہ جہانگیر اور آپ کی بہن مشائم کو زیادہ ہے، حیا نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ حیا کی بات پر شاویز نے لب بھینچے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ حالہ اس کی پسند تھی جسے اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتا۔ اسے کبھی اس کی ڈریسنگ سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، آج بھی اس کی بے باک ڈریسنگ سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، پھر حیا کو لے کر ہی وہ یوں کیوں ری ایکٹ کر رہا؟ میرا بس چلے تو تمہاری زبان کو کاٹ دوں جو ہر ٹائم کینچی کی طرح چلتی ہے، شاویز کا رایا۔ میرا بس چلے تو آپ کی آنکھیں نوچ لوں جو مجھے یوں بے باکی سے گھورتے ہیں،
تو بدو جواب آیا۔